बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमिग्रेशन मामलात पर बात करने के लिए हम आज आए हुए हैं एडम बर्नार्ड सॉलिस्टर। एडम बर्नार्ड सॉलिस्टर बरतानी की एक जानी मानी लॉ फर्म है और उसके रूह रवां बैरिस्टर राशिद असलम, जो कि एक पहचान रखते हैं पाकिस्तान हो या बरतानिया। आप लोग उनको देखते रहते हैं, उनकी लीगल ओपिनियंस भी देखते रहते हैं। तो आज हम उनके ऑफिस में मौजूद हैं और उनसे कुछ इमिग्रेशन के हवाले से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपका टाइम का। बैरिस्टर साहब, कम्युनिटी जो इमिग्रेशन कम्युनिटी है यहाँ यूके में, वो काफ़ी परेशान नज़र आ रही है। जो गवर्नमेंट ने वाइट पेपर शाया किया है और उसको लेके चेंजिंग हो रही हैं। एक तो ज़रा ये बताइएगा कि कौन कौन सी बेसिक ऐसी चीज़ें हैं जो मुतासर करेंगी जो यहाँ पे ऑलरेडी लोग हैं उनको, और उनमें क्या चीज़ें ऐसी हैं कि जो बहुत, जिसे हम कह सकते हैं कि कम्युनिटी के लिए ठीक नहीं है। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो यहाँ पे जो स्किल्ड वर्कर वीज़ाज़ या ऐसे वीज़ाज़ जो 5 साल के बाद इंडेफिनिट को अट्रैक्ट करते हैं अदर दैन स्पाउस वीज़ाज़, उनकी तादाद तकरीबन 1.5 मिलियन है। ठीक है। तो उनके लिए ये इशू है, उनके लिए तशवीश भी है कि वो आगे 5 साल के बाद इंडेफिनिट अप्लाई करेंगे या 10 साल के रूट में वो चले जाएंगे। तो इसमें ज़्यादा ये चांसेस हैं कि उनको 10 साल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसमें जब वो आपने देखा होगा जब वो रूल्स के बारे में बता रहे थे बेड कूपर, तो उन्होंने भी इसमें अंदिया दिया था कि हो सकता है हम उन पर अप्लाई कर दें। अब उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि अगर वो 10 साल के रूट पे उन लोगों को ले जाते हैं तो हुकूमत को टैक्सेस भी आएंगे, होम ऑफिस की भी फीसेस लोग पे करेंगे, IHS भी पे करेंगे, जो ऑलरेडी अब 30% से ज़्यादा बढ़ाने की बात की जा रही है। तो ज़्यादा चांसेस यही हैं कि वो लोग जो ऑलरेडी इस पे हैं, पहले तो ये ट्रांजिशनल अरेंजमेंट होते थे जिसमें लोगों को उसी कानून के अंडर रखा जाता था, लेकिन रिसेंटली पिछले 10 साल में मैंने देखा है कि जो नया रूल आता है उसके अंडर चेंज कर दिया जाता है पुराने लोगों को भी। तो ज़्यादा उम्मीद यही है या ज़्यादा आप कह सकते हैं कि यही इम्कान है कि उन लोगों को 5 से 10 साल की कैटेगरी में शिफ्ट कर दिया जाएगा। इस पे एक और बात जो हो रही है, होम ऑफिस ये कहता है कि वो लोग जो बिल्कुल पास पहुँचे होंगे अपने क्वालिफाइंग पीरियड के, हम हो सकता है कि उनके बारे में बात कर लें, हम उन पे कोई रियायत दे दें, कोई ऐसे कोई ट्रांजिशनल अरेंजमेंट का कोई ऐलान कर दें, लेकिन बाकियों को हम हो सकता है कि 5 से 10 साल में शिफ्ट कर दें। ये अब सारी बातें, अभी तो बिल बनना है, उसके बाद वो जाना आगे पार्लियामेंट हाउस में या बाकी जगह पे अप्रूवल के लिए, अभी थोड़ा उसमें टाइम है। अभी उसका क्लियर उन्होंने पूरी ब्लैक एंड वाइट में चीज़ें नहीं दी, लेकिन ये बातें जो वो कर रहे हैं कि 5 से 10 साल का क्वालिफाइंग पीरियड, जो कि यूरोप में पहले ही बहुत सारे ममालिक में उसको कॉपी किया जा रहा है, और ये इम्कान है कि वो 10 साल में कन्वर्ट कर देंगे। एक तो ये बात है। एक और जो है कि नेशनैलिटी के हवाले से होम ऑफिस ये बात कर रहा है कि हो सकता है कि हम पॉइंट बेस्ड सिस्टम ले आएँ। ऐसा पॉइंट बेस्ड सिस्टम कि जिसमें हम देखें कि अगर किसी शख्स ने बेनिफिट लिए हुए हैं तो हम हो सकता है उसकी नेशनैलिटी डिले कर दें। ठीक है। तो मैंने प्रैक्टिस में देखा कि बहुत सारे लोग हैं जो सालों से इंडेफिनिट लीव टू रिमेन लेके यहाँ पे बैठे हुए हैं, सेटल्ड पर्सन के तौर पे हैं। वो नेशनैलिटी अप्लाई नहीं करते क्योंकि फ़र्क ही कोई नहीं पड़ता उनको इस बात से। बट मैं ये समझता हूँ कि अब उनको कर लेनी चाहिए क्योंकि हालात चेंज हो रहे हैं, मुल्क के कवानीन चेंज हो रहे हैं, नेशनैलिटी को हो सकता है काफ़ी सख्त कर दिया जाए। तो वो लोग जो इस वक्त सेटलमेंट स्टेटस पे हैं या इंडेफिनिट लीव टू रिमेन पे हैं, तो उनको नेशनैलिटी में अपनी एप्लीकेशंस दे देनी चाहिए। ये एक अहम चीज़ थी। तीसरा, जो पहले बहुत सारे छोटे प्रोफेशन के लोग आ जाते थे, जैसे ब्रिक लेयर्स थे या जैसे छोटी मोटी जॉब्स के लोग टियर थे, 2 पे जो आते मैकेनिक्स थे, थे। हाँ वो आ जाते थे स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे। हम्म। अब उनको ख़त्म कर दिया गया। अब RQF लेवल 6 के लोग सिर्फ आ सकेंगे जब ये कानून अप्लाई हो जाएगा। बट इसमें एक और जो चेंज हुई है वो उन लोगों के लिए जो केयर वर्कर के तौर पे यहाँ पे आते थे उसमें गाइडेंस पे होम ऑफिस ने ऑलरेडी चेंज कर दिया है कि उसमें जो उसका कोड था 6136, उसमें उन्होंने चेंज किया कि आप अप्लाई करने से पहले मुख्तलिफ जो प्रोसेस है उसको पूरा करेंगे, एडवर्टाइजमेंट के प्रोसेस को पूरा करेंगे, जो पूल है उसमें चेक करेंगे एग्जिस्टिंग पूल में कि कोई शख्स वहाँ से एम्प्लॉय हो सकता है। तो उस पर ऑलरेडी सख्तियाँ उन्होंने होम ऑफिस ने शुरू कर दी हैं। तो ये मोटी मोटी चेंजेस हैं जो होम ऑफिस इस वक्त
کر رہا ہے، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ لیبر حکومت پہ بہت زیادہ پریشر تھا ریفارم پارٹی کی طرف سے، کنزرویٹیوز کی طرف سے، کہ امیگرینٹس بہت زیادہ آئے ہیں یہاں پہ، تو یہ بھی ایک ایشو تھا جس کی وجہ سے امیگریشن میں چینجز کی گئی ہیں۔ اچھا، جو 5 سال کا روٹ 10 سال پہ کرنے کی بات ہو رہی ہے، اور یہ جو ٹوٹل وائٹ پیپر بھی ہے، یہ تو ابھی وائٹ پیپر ہے، اس کی امپلیمنٹیشن تو نہیں ہوئی، اس کا بتائیں گے کیا پروسیس ہو سکتا ہے اور کب تک یہ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے؟ اس میں تو ابھی ٹائم لگنا ہے، انہوں نے کہا لیٹر دس ایئر یہ بل آئے گا، اس کے بعد وہ آگے جائے گا اپروولس کے لیے جو بھی پارلیمنٹ کے ہاؤسز ہیں اس میں، تو اس کے بعد موسٹ پروبیبلی میرے خیال میں نیکسٹ فیبروری تک یہ اپروو ہو جائے گا، اتنا ٹائم لگ جانا ہے اس کو ہوتے ہیں بات، ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی ہو جائے، جیسے انہوں نے کہا لیٹر دس ایئر، تو اگر سپٹمبر اکتوبر میں بھی آتا ہے تو وہ ریڈنگس وغیرہ میں جاتے کیونکہ اس میں ایک اور اہم ایشو یہ ہے کہ جو آرٹیکل 8 کے کیسز ہوتے تھے، جو 5 پوائنٹس سے ایجنڈا ہوتا تھا کہ جی 5 پوائنٹس پورے کریں تو آپ کو آرٹیکل 8 میں ہم کنسیڈر کریں گے، حکومت اس پہ بھی قانون سازی کی کوشش کر رہی ہے، کیونکہ اس میں بہت سارے لوگ تھے جو اپیلز میں جا کے سکسیزفل ہو جاتے تھے، یا ہوم آفس میں ہی اپلیکیشن ان کی سکسیزفل ہو جاتی تھی، تو وہ اس کو بھی امینڈ کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں جو پبلک انٹرسٹ کا پوائنٹ ہوتا تھا اس پہ بہت ساری اپلیکیشن اپروو ہو جاتی تھی، تو ہوم آفس یہ چاہتا ہے کہ اس کو بھی ختم کیا جائے، اس میں کوئی امینڈمنٹس لائی جائیں، تو اس وجہ سے بھی اس پہ قانون سازی ہو رہی ہے، اور وہ ایک اہم پوائنٹ ہے، اور مجھے جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ٹائم اس میں لگے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اگلا سال ہے 2026 اس کے شروع میں یہ قانون آ جائے۔ اچھا، اس میں دیکھا پہلے بھی محض اس میں HSMP یا کسی اور کیس میں اس طرح کی کوشش ہوئی تھی، تو وہ لیگل چیلنج ہوا تھا کہ جو ایگزسٹنگ لوگ تھے ان کو انہوں نے کہا تھا یہ پرانے رولز پہ جائیں اور جو نئے آ رہے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں اس سے لیگل چیلنج کا ایک دروازہ کھلے گا اور بہت سارے جو لوگ متاثر ہوں گے وہ کورٹس میں جا سکتے ہیں؟ HSMP کی جو موومنٹ تھی وہ سب سے سکسیزفل موومنٹ تھی اتنے عرصے میں، آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا کہ ہزاروں فیملیز آئیں، اس کے بعد اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ آپس میں جڑ گئے تھے ہزاروں کی تعداد میں، پھر لیٹیگیشن میں گئے اور ان کو کنسیڈر کیا گیا۔ اس میں ایک اور اہم وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں کو واپس بھیجا جا رہا تھا یہاں سے، ٹھیک ہے، تو اب اوبیسلی ہوم آفس ان کو واپس نہیں بھیج رہا، صرف ان کے پیریڈ کو ایکسٹینڈ کر رہا ہے 5 سے 10 ایئرس۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں جو اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کو اگر چیلنج بھی کیا جائے تو اتنے سکسیزفل نتائج نہ ہوں اس کے، لیکن چیلنج اوبیسلی ہو سکتا ہے۔ تو اس میں جو لوگ اس وقت ڈبل مائنڈ ہوئے ہیں، کیونکہ سب سے ان کے کچھ لوگ جو ہیں وہ ظاہر بات آتے ہی یہاں پہ اس لیے ہیں کہ 5 سال کے بعد ہمیں انڈیفینٹ ملے گا اور 6 سال بعد ہمیں نیشنلٹی مل جائے گا، تو کیا یہ UK ایز اے پاپولر ڈیسٹینیشن اس کی حیثیت متاثر ہوگی اس سے؟ دیکھیں UK، امریکہ، یہ ایسے کنٹریز ہیں کہ یہاں پہ لوگ آنا چاہیں گے ہمیشہ، کیونکہ یورپ میں UK کی ایک مسلمہ حقیقت ہے، اہمیت ہے، فنانشل ہب ہے، جابس کے حوالے سے ایزی ہے، ہمارے لوگوں کے لیے اس وجہ سے بھی ایزی ہے کہ لینگویج بیریئر نہیں ہے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے لوگوں کے لیے، تو یہاں پہ لوگ آتے رہیں گے، پہلی بات تو یہ۔ افریقہ سے بھی بہت سارے لوگ آتے ہیں یہاں پہ، امریکہ کا بھی یہی حال ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہوئے گا۔ آپ یہ دیکھیں کہ 2 دن پہلے 1200-1300 لوگوں نے کشتیوں کے ذریعے بارڈر کو کراس کیا ہے، لیکن ان کو سہولتیں بھی نہیں، آتے ہی ان کو گھر مل جانا ہے، اس پہ ساری چیزیں ان کو دروازے پہ اویلیبل ہونی ہے، شاید اس وجہ سے بھی۔ نارملی یہ ہوتا تھا کہ بوٹس کے ذریعے جو لوگ آتے تھے وہ دسمبر میں آتے تھے جب فوگ ہوتی، دھند ہوتی تھی، کہ ایزیلی کراس کر سکے۔ یہ میں نے میرا خیال پہلی دفعہ سنا ہے کہ 12 بوٹس میں لوگ آئے ہیں اور سمر میں آئے ہیں، اچھے ویدر میں آئے ہیں اور کراس کر گئے ہیں، تو یہ ایک لمحہ فکریہ بھی ہے یہاں کی جو بارڈر کنٹرول کر رہی ہیں ایجنسیز اس کے لیے، تو دیکھتے ہیں اس میں کیا لیجسلیشن ہوتی ہے، کیا چیز ہوتی ہے۔ ایک اور جو چیز حکومت کوشش کر رہی ہے کہ ڈیپورٹیشن کا عمل کو تیز کیا جائے، کیونکہ یہاں پہ یہ ہوتا ہے لوگ اریسٹ ہو جاتے ہیں، پریزن میں چلے جاتے ہیں، تو 6-8 ماہ وہاں پہ بیٹھے رہتے ہیں، ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ
کب ان کو ڈپورٹ کیا جا سکے، اس کو سپیڈی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج بھی اس پہ حکومت بات کر رہی تھی، جو منسٹرز ہیں وہ بات کر رہے تھے، تو ہو سکتا ہے اس حوالے سے کوئی افیکٹو نظام لایا جائے کہ وہ لوگ جو اللیگل ہیں یا جو پریزنس میں ہیں ان کو جلدی ڈپورٹ کیا جائے۔ اچھا، ایک اور سب سے پاپولر ڈیسٹینیشن ہے اسٹوڈنٹس کے لیے برطانیہ، اس میں کوئی چینجز آ رہی ہیں؟ اس میں کیا تھوڑی بہت سختیاں ہیں پاکستانیوں کے حوالے سے۔ میں کہوں گا پاکستانیوں اب اگر یہ پچھلے اعداد و شمار دیکھیں 2024-25 کے، تو پاکستانی سب سے بڑی تعداد تھی جنہوں نے اسائلم کلیم کیا، بالکل بگیسٹ مطلب پاپولیشن تھی ان کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بہت سارے لوگ تھے جو اسٹوڈنٹ ویزا پہ آئے، بٹ وہ اسٹڈیز کے لیے نہیں آئے تھے، وہ اکنامک مائیگرینٹ تھے، انہوں نے اس روٹ کو یوز کیا، اب یہاں پہ دینے کے لیے فیسز نہیں تھی تو وہ اسائلم کلیم کر رہے ہیں۔ دیکھیے، ایک آپ کے توسط سے میں بتاؤں گا پاکستانیوں کی سب سے جو پاپولر ایک رپورٹ میں پڑھ رہا تھا، گے کے بیس پہ وہ اسائلم کلیم کرتے ہیں، ہاں ایل جی بی ٹی پہ۔ تو یہ بھی ایک سچویشن ہے کہ جس میں ہو سکتا ہے کہ ہوم آفس اس پہ دیکھے کہ پاکستان سے کم اسٹوڈنٹ آئیں، کیونکہ ریشو بہت زیادہ ہے۔ وہ لوگ جو اسکپ کر رہے ہیں، سے زیادہ جو پاکستانیوں نے جو اسکپ کر رہے ہیں اپنی اسٹڈیز کو، وہ اسائلم روٹ پہ یا باقی روٹس پہ یا ویسے غائب ہو جاتے ہیں۔ تو لیٹس سی کہ کیا بنتا ہے اس میں، بٹ سختیاں ہیں تھوڑی سی اسٹوڈنٹ ویزا کے حوالے سے۔ آپ کیا ایڈوائز کریں گے اپنے یہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں کہ اگر ان کو کسی قسم کا مسئلہ ہے تو کیا سٹیپس ان کو لینے چاہیے اس ساری صورتحال میں ایز اے لیگل ایکسپرٹ؟ آپ بہت سارے لوگ تو چیٹ جی پی ٹی یوز کرتے ہیں، چیٹ جی پی ٹی سے بچنا چاہیے، بہت ساری رانگ انفارمیشن اس پہ ہوتی ہے اے آئی پہ۔ تو یہ ہے کہ اچھی بات یہ ہے کہ جو بھی نیئرسٹ لائر ہے اس کے پاس جائیں، سولسٹر جو ہے اس کے پاس جائیں، اس سے آپ ایڈوائز لیں پراپرلی جو بھی ایشو ہے اس پہ، تاکہ وہ آپ کو اس پہ ایڈوائز کر سکے۔ کیس ٹو کیس ڈفرینٹ ہوتا ہے، کیس ٹو کیس ہر کیس ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ تو جو بہت سارے لوگ اسائلم اپلائی کرے جا رہے ہیں، جن میں میرا ورک پرمٹ والے بھی ہیں جو آئے ہیں اور خرید کے آئے ہیں، بالکل وہ مسائل ہے، تو ان کے ورک پر جو یہ اسائلم کی ریشو یا جو کیسز بنائے جا رہے ہیں ان کے لیے آپ کی جو ایک پریکٹس ہے کہ یہ جو ایک دھڑا دھڑ اسائلم کا ہو گیا ہے شروع، ان کے لیے کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے، لوگ کوئی نہ کوئی موقع تلاش کرتے ہیں، جو ان کو نظر آتا ہے، جو بھی ایڈوائز ملتی ہے اس کے مطابق کر لیتے ہیں۔ یہاں پہ بہت سارے ایجنٹ ہیں جو اس قسم کی ایڈوائز کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے کہ کوئی بھی چیز یہاں پہ بہت لمبا عرصہ اس طرح چلتی نہیں ہے، جیسے دھڑا دھڑ ہو رہا ہے اسی طرح دھڑا دھڑ ریفیوزل بھی آنا شروع ہو جائیں گے آگے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی آپ روٹ لیتے ہیں کسی بھی چیز کا، اگر تو آپ کو بیسکلی جو ایک ٹرو فیئر آف لائف ہے، پھر تو آپ جائیں، یا پروسیکیوشن، پھر تو آپ جائیں۔ یہ فیک بیسس پہ کبھی نہ کبھی بندہ پکڑا جاتا ہے اس میں۔ بہت شکریہ بیرسٹر صاحب، بیرسٹر راشد اسلم، ایڈم برنارڈ سالیسٹر۔ ان سے آپ اگر کوئی چاہتے ہیں ایڈوائس تو یہ اسکرین پہ نمبر بھی ان کے موجود ہے، آپ ان سے بات بھی کر سکتے ہیں۔ اور بہت شکریہ، اگلے ایک پروگرام میں انشاءاللہ نئے ایشوز کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔